जो आपको चैनल से निकाला जा रहा है, इसकी क्या वजह? जब आप आईना दिखाते हैं तो आईना देखने वाले अपना बदबूदार चेहरा नहीं देखना चाहते। तहरीक इंसाफ को 10-10 साल सजाएं सुनाई दी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक हथौड़ा रह गया है और तो कुछ नहीं है चीफ जस्टिस के पास। 2 साल बाद अगर आप सजाएं दे रहे हैं 9 मई की, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है और फैसले पिंडी से होते हैं, उसके बावजूद इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि जमहूरियत की बात करते हैं। इमरान खान को एक दो जमानतें मिल जाती है तो इनको एक शशका दिया जाता है, इशारा दिया जाता है, भाई पुत्र सुधर जाओ, नहीं थोड़ी छतरोल करनी है, खानों से कटना है। पीपल्स पार्टी को भी इशारा दिया जाता है कि भाई अगर आपने 27वीं आईनी तरमीम में इधर उधर की तो भाई हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। फिर नवाज शरीफ का भी एक बयानिया था कि वोट को इज्जत दो। तो उसने बूट को इज्जत दे दी। कि मरियम साहिबा जब जापान गई हैं तो वो अपने साथ 50 लोगों को साथ लेके गई हैं। बड़े सूबे किस किस्म के निकम्मों के हवाले कर दिया गया है। इसके चाचा भी गए थे, वहां से भी वो सिर्फ ऊ की टेक्नोलॉजी लेके आए थे, अब ये ई की टेक्नोलॉजी ले आएगी, मुझे तो ऐसे ही लगता है। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर टिकता कोई नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब पॉलिटिकल फिगर नहीं है। आप नहीं समझते कि ये जो पीटीआई के अपने अंदर तोड़ फोड़ है, ये इमरान खान को ज्यादा कमजोर कर रही है? ये जो आपको छोटे मोटे वकील नजर आते हैं, ये जो पब्लिसिटी इनकी हो जाती है, फिर ये गालम गलोच फ्रस्ट्रेशन पे आ जाते हैं, जो अपने आप को कुछ लीडर समझते हैं, फिर वो बेचारों को जब कोई पूछता नहीं है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। सोशल मीडिया टीम है वो बहुत बेलगाम है। ट्विटर पे गालियां देना, एक दूसरे को गाली के कल्चर को प्रमोट करना। सोशल मीडिया सबसे बड़ी तकलीफ है, ये याद रखिएगा, इस हुकूमत के लिए और इस हुकूमत को लाने वालों के लिए। जो इनके वोटर सपोर्टर है गालियां देते हैं फौज को, ये आपको इमरान नहीं है खान के लिए नई मुश्किलात पैदा कर रही हैं। अंसर अब्बासी किसका वो है, डाकिया है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसी तरह सुहेल वड़ाइच जो एक सियासी लीडर से माफी मंगवाने के चक्कर में तो खुद आके माफी मांग रहा है। इनको जो तकलीफ कहीं से हो रही है, जो कि मीडिया तो आपने कंट्रोल कर दिया है, सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं, और आप एक्सपोज हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने हरमीत सिंह को क्या कहा था, उस वक्त मैं पटवारी था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने मुझे हाथ जोड़े थे कि सिंह साहब मेरे लिए दुआ करना, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। हेलो, वेलकम टू माय अनदर एपिसोड। एंड आज की जो एपिसोड हमारी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो आज की जो पॉडकास्ट में जिस मेहमान शख्सियत ने हमें टाइम दिया, वो रिसेंटली जो कि बड़े एक कहते हैं कि ना एक टॉप ट्रेंडिंग पे, खास तौर पर अगर आप ट्विटर पे देखें तो ट्विटर पे वो आजकल हैशटैग के नाम से जाने जाते हैं और टॉप ट्रेंडिंग पे जाने जाते हैं, क्योंकि वो एक हर उनकी वीडियो वायरल हो रही है, हर ट्वीट उनका वायरल हो रहा है। और वो मैं सुबह खुद भी देख रही थी कि इनका एक ऐसा ट्वीट था जिसको मैंने खुद भी रीट्वीट किया, और बहुत से लोग जो कि हैं उसको रीट्वीट करते हैं। और ये एक जर्नलिस्ट हैं, तो ज़्यादा तारुफ मैं इनका नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप सब इनको जानते हैं। जर्नलिस्ट हैं ये, हरमीत सिंह सर। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर पहले तो ये बताएं कि जो आप ट्विटर पे आजकल टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, जो आपको चैनल से निकाला जा रहा है, इसकी क्या वजह? देखिए जी, पाकिस्तान में जिस तरीके से सहाफ़त हो रही है, यानी जी। जो सहाफ़त जिस नहज पर पहुंच चुकी है, तो वो सहाफ़त अगर आप करें, आप बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिनको अगर आप देखें, जिनको पीटीवी में बिठा दिया गया है या मुख्तलिफ बड़े बड़े चैनल्स में, तो वो जिस तरीके से सहाफ़त करें, तो जब आप वो सहाफ़त से इनकारी हो तो फिर कोई चैनल आपको नहीं बिठाता है। और जब आप इस वक्त हक और सच की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि जब आप आईना दिखाते हैं तो आईना देखने वाले अपना बदबूदार चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, यही बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारी सहाफ़ियों की क्या प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं कि भई ये आईना देख लो, आप सुबह उठी होंगी, आपने आईना देखा होगा कि क्रीम कहाँ लगानी है, बाल ऐसे कंघी करने हैं, अगर ऐसे रफ़ली आप उठ जाती तो अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले को भी, आपको खुद भी नहीं लगेगा। तो ये जो बदबूदार निज़ाम है, इसको हम यही कहते हैं कि भैया ये जो आप कर रहे हो, ये आपका काम नहीं है। आप अपने हुदूद में रहें। आपको जो आईन ने जिस चीज़ की तशरीह की है, आप उसी तरह रहें। तो शायद ये मेरी कोताही है, मेरी गलती है, जिसकी वजह से मैं खमियाज़ा भुगत रहा हूँ, कभी एक चैनल से, दूसरे चैनल से। बहरहाल वो रिसेंटली तो जो ऐसा हुआ है, क्या बोला था आपने कि लोग वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि वो आईना दिखाना पड़ा, तो ऐसा क्या बोला आपने कि सबको अपना आईना ज़ाहिर दिखाना? बात है, जो बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठे इस वक़्त बौने हैं, मैं जी। बौना कहूँगा, बड़े लोग नहीं हैं, छोटे लोग हैं। और छोटे लोग जब बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, तो फिर उनसे छोटी-छोटी हरकतें होती रहती हैं। और उन छोटी हरकतों की वजह से जो है आगे जाके उनको नुकसान भी होता है। और उससे रियासत का भी नुकसान होता है, अवाम का भी होता है, और उनको ये लगता है कि शायद वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब अक्ल कुल है, जो दूसरा वाला इशारा कर रहा है, जो आईना दिखा रहा है, वो उसको कुछ नहीं आता है। तो मेरा कसूर शायद यही हो सकता है कि मैं डायरेक्शन कहता हूँ कि शायद ये जो कर रहे हो, ये जो ज़ुल्म हो रहा है, तारीख़ हमारी भरी पड़ी है, तारीख़ से हमें कुछ सीखना चाहिए। हमेशा हम कहते हैं हम कि तारीख़ से हम अ,
सीखने की कोशिश करते हैं, तो फिर सीखने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? आपने भुट्टो को लटकाया, क्या हुआ? आज पीपल्स पार्टी खत्म हुई? नहीं हुई। एमक्यूएम को आपने दबाने की कोशिश की, चलो एक इलाकाई पार्टी थी, लेकिन नहीं खत्म सही है। हुई। उसके फॉलोवर अभी भी उसी तरह है। बेशक एग्ज़ैक्टली। उन्होंने आपको अभी तो बेत आपके यहाँ कर ली है, पिंडी के यहाँ और जो बेत। भुट्टो का फ़ैसला सुनाया गया था, सर आपको भी पता है कि वो आज तक उस पे माज़रत कर रहे हैं कि वो फ़ैसला हमारा गलत था। और दूसरा जो अहम सवाल है सर, तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो कल उनको 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई दी गई और उसमें बड़े-बड़े नाम शामिल हैं पीटीआई की सियासत में, जैसे सरताज गुल साहिबा हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये फ़ैसला अच्छा सुनाया गया? देखिए इसको इस जी, फ़ैसले को आप कैसे देखते हैं? 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से जजेस ना ऐसे वकील जो बूट पालिशी थे इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली सारे पालिशी चल रहे हैं, और वो लोग जो जरदारी की पॉलिश करते थे, वो वकील, वो लोग जो नून लीग के करते थे, उन सबको अब आप देखें ना, बड़ा ज़बरदस्त तरीका सा है। यानी सिंध के अंदर जो जजेस होंगे वो पीपल्स पार्टी तैनात करेगी। ये खुफिया मुआहदा है नून लीग के और उसके अंदर। एग्ज़ैक्टली, अदालों का ठीक है। मज़ाक बनाया जा इसी रहा है। तरह अगर आप देखें पंजाब में, तो सारे जो आए हुए हैं वो वही लोग हैं जो इधर नारेबाजी करते थे नून लीग के, नवाज शरीफ जब पेशी पे आते थे, मैं सबको जानता हूँ। तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक हथौड़ा रह गया है, और तो कुछ नहीं है चीफ जस्टिस के पास। बाकी तो अल्लाह माफ करे, आईनी बेंच जिस तरीके से बनते हैं और जिसमें लोग जिस तरीके से जजेस बैठते हैं, तो उसको देख के तो आप अदालत से कोई तवक्को ही नहीं कर सकती हैं। फिर अगर आप देखें ये जो सजाएं हुई, अब आप देखें, वो इमरान रियाज ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया। उसने कहा ऐसा लग रहा है कि बाटा में जो सेल लग जाती है ना, तो इसी तरह एक सेल लगी। अब हुँ। आप देखें कि राना सनाउल्लाह जिसने 14 लोग उसी की हुकूमत में, उसी के हुक्म पर कत्ल हो गए मॉडल टाउन में, और उसमें हामला खवातीन थी। मुझे वो बिलखती हुई रोती हुई लड़की आज भी याद है कि वो अपनी माँ की लाश के सामने बैठी थी, और माँ उसकी प्रेग्नेंट थी। 14 लाशें गिरती हैं, लेकिन उसको कोई नहीं पूछा जाता। राना सनाउल्लाह उसी तरह मिनिस्ट्रियों पे मजे ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि राना सनाउल्लाह को मैं बड़े करीब से जानता हूँ, वो शायद इस चीज से बेखबर भी हों, उसको खबर भी ना हो कि मेरे घर को जना हाउस के साथ आपने बराबर कर दिया। यानी जना हाउस पे अटैक होता है एग्ज़ैक्टली। तो वहां पर आपने 10-10 साल की सजा दे और दी। इस फ़ैसले से शायद वो खुश नहीं भी हैं, राना सनाउल्लाह की जो देखिए, ये तो सज़ा। एक हुँ। मंजे हुए पॉलिटिशियन है, उसको खुश होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप देखें कि 10-10 साल की कौन-सा स्क्रिप्ट आता है, अच्छा, जज उसको पढ़ता है। हैरानकुन बात ये है कि क्या ब जो जे जितने भी इन 10 जो मशहूर पॉलिटिशियन हैं, इनको जो सज़ाएँ, क्या इन लोगों ने फिर, क्या सोचने वाली बात है ना कि क्या इन लोगों ने कोई प्लानिंग की है, प्री प्लानिंग के तहत, मतलब राना सनाउल्लाह के घर जाके इन्होंने हमले किए हैं कि ये नहीं, अगर इमरान खान को उठाया गया 9 मई में, जब वो लेके जाएँगे तो हम उनके घर हमला करेंगे, तो ये कैसा पॉसिबल है? देखिए जी, मसला ये है कि आप देखें, मोहित पीरज़ादा को देखें। मोहित पीरज़ादा 9 मई को अमेरिका में थे, और सुबह वो उठते हैं, और फिर एक पर्चा उस पे और मुकदमा होता है। मैं एक मिसाल छोटी-सी दे हुँ। देता हूँ। मुकदमा ये होता है कि उस मुकदमे में लिखा होता है कि 9 मई में जब ये लोग शरपसंद लोग अनासिर जो जा रहे थे अंदर, तो उसमें मोहित पीरज़ादा वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे फ़ोन पे लोगों को, ऐसे करो, ऐसे करो, ये मुकदमा है। फिर उससे और बड़ा मुकदमा, आप अंदाज़ा लगा लें कि अ, लोग सोफ़े के नीचे, इमरान खान के सोफ़े के नीचे छुपे हुए हैं, और वो पुलिस जाके गवाही दे रहे हैं कि हम छुपे थे। यानी ये कोई अच्छा, फिर वो भी छोड़ दें। राना सनाउल्लाह के घर पर जो इसका गवाह है, वो जो एसएचओ जिस पे मर्डर का केस है, वो ऑलरेडी मुल्जिम है, वो ऑलरेडी कस्टडी में है, वो आपने उसको गवाह बना दिया। तो ये मजाक है, टोटली मजाकी। ऐसी सजाएं दी जा रही हैं। जब गोरा कंपनी, अभी काली कंपनी हम पर मुसल्लत थी, उस वक्त गोरा कंपनी मुसल्लत थी। तो गोरों के खिलाफ जब इस किस्म की चीजें होती थी, इस किस्म के भण वो मारते थे हम जैसे देसी कालों के खिलाफ। यानी जी। हम थे ना, काले ही थे उनके सामने। तो ये सजाएं उस वक्त की होती थी, और अब कल जो जज साहब ने दी, वो 1857 की जंग आजादी में जो कैदी वो सजाएं दी जा रही थी, जो लोकल बरसगीर के लोग थे। तो जजेस से आप क्या तो वो करेंगे? आपने जो जिस तरीके से एक मयार बनाया हुआ है, और 10 साल से ऊपर, यानी एक पैगंबरी सिलसिला शुरू हुआ है कि जजा सब वो बराबर देनी है, और वो जिस तरीके से दे रहे हैं, यानी आप देखिए ना कि भाई 10 साल से किसी को ऊपर नीचे हो नहीं रहा है। यानी 10 साल की सजा फिक्स है। सरताज, अब जरताज गुल उसी दिन जब राना सनाउल्लाह के घर पर हमला होता, उसने ट्वीट किया कि उस दिन मैं शादी पे थी।
بہت سے لوگ ٹھیک ایسے ہے، ہی کہہ رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ تو اچھا ہوں، شبلی فراز اب جائے گا ڈنڈا اٹھائے گا رانا سنبھالا کہ کیا ہاں، بچوں عمر والی. کا تقاضا ہے اچھا ایسا۔ تو خیر عمر کا تقاضا نہیں، یہ میچورٹی ہوتی ہے، پولیٹیکل میچورٹی ہوتی ہے کہ کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہاں، رانا لیکن ثناءاللہ. ڈنڈا نہیں اٹھا اچھا پھر سکتا بڑی ایسا بات بندہ۔ یہ ہے کہ پھر آپ نے اگر سزائے دینی ہے 10 10 سال کی تو پھر آپ نے کہاں جنا ہاؤس جس کے لیے آپ نے اتنا ڈنڈورا پیٹا میڈیا کو ہر دن، یہ جو سیڈ سانگ لگا کے ریلے لگا کے وہ ایک سیڈ سے میوزک لگایا جاتا ہے حالانکہ جناح صاحب اس گھر میں رہے نہیں ہیں، اور جناح صاحب کے ساتھ جو کیا گیا وہ سب کو پتا ہے کہ وہ زیارت میں جب آپ کو ٹی بی ہو نا، ٹی بی میں آپ آکسیجن کے لیول کو کم جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آکسیجن لیول کم ہو، زیادہ ہو. زیارت میں ابھی گیا ہوں وہاں پہ، ابھی جا کے مجھے خوف آتا ہے کہ شام کے وقت وہاں پہ جو بھیڑی آوازیں دیتے ہیں. 1948 میں آپ نے قائد اعظم کو سر وہاں یہ بھیجا. بتائیں کہ جو 9 مئی جو ہوا تھا، 9 مئی جو ہوا وہ غلط ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 2 سال بعد اگر آپ سزائیں دے رہے ہیں 9 مئی کی، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ اسی وقت دیکھیں سزائیں پی ٹی آئی کا دیتے۔ ایک بہت زبردست قسم کا موقف ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا کہ جس نے 9 مئی کی ہے، خان صاحب بھی تو یہ کہتے ہیں کہ لیں سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں کیوں غائب ہے، کدھر ہے، ایویڈنس رکھیں، جس نے کی ان کو سزائیں دیں. آپ ایک لڑکا جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، جو باہر رہا ہے، جو ایتھلیٹ ہے، پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کو اب 27 مہینے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ اچھا. پھر جو ویڈیو ان چینلوں پہ دکھائے گئے، ٹی وی چینلوں پہ، وہ غالباً ایک وہ مجھے جلسے ایک کی بات تھی۔ بتائیں، 1 سال پرانی چینل وہ ہے کہ اس کو 9 مئی کے ساتھ جوڑ دیا. تو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک مذاق ہو رہا ہے، جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ ہے اور فیصلے پنڈی سے ہوتے ہیں. یہ جو شہباز شریف صاحب، ان بیچاروں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، کیونکہ وہ خواجہ صاحب کل میں دیکھ رہا تھا تو وہ تو پھر ماننے کو تیار ہے کہ آپ 27ویں آئینی ترمیم ہم نے تو نہیں دیکھی لیکن جب آئے گی تو سر ہم کر لیں گے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے، تو تو پھر یہ اس میں کیسا ہائیبرڈ تو نظام ہے؟ ہائیبرڈ نظام میں اس کے باوجود ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پھر اچھا، بھی آ کے آپ نے بیٹھے ہیں. 27ویں ترمیم کی بات کی تو یہی بات اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ابھی نظام ہے وہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں 27ویں ترمیم کی ضرورت دیکھیے پڑے جو گی۔ حالات ان کے ہوتے ہیں نا، عمران خان کو 1 2 ضمانتیں مل جاتی ہے تو ان کو ایک ششکا دیا جاتا ہے، اشارہ دیا جاتا ہے، بھائی پتر سدھر جاؤ، نہیں تھوڑی چھترول کرنی ہے، خاندانوں سے کٹنا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھیں ابھی تو یہ جو نومبر میں یہ ریٹائر ہو رہا ہے، ویسے بھی تو ریٹائر تھا فیلڈ مارشل صاحب، لیکن بنا دیے گئے. نواز شریف صاحب کے کھاتے میں ہی جاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ جن جن چیف کو لگایا تو وہ ہمیشہ یا تو وہ جونیئر ہوتے تھے یا وہ کچھ اور ریٹائر ہوتے تھے. لیکن بہرحال اب اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، نون لیگ کو سمجھ نہیں آتی کریں کیا کریں. پیپلز پارٹی کو بھی اشارہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے 27ویں آئینی ترمیم میں ادھر ادھر کی تو بھئی ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ تو لیٹے ہوئے ہیں اس وقت اچھا، یہ آپ نے جماعتیں. پیپلز پارٹی کی بات کی تو ابھی جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کہ وہ دونوں مل کے الیکشن لڑیں گے، تو کیا پھر جنرل الیکشن بھی لڑیں گے کیا دونوں پارٹیاں مل دیکھیے کے؟ جی ان کا گٹھ جوڑ اگر آپ دیکھیں نا، یہ وہ ہے جو اس وقت تیسری جماعت نہیں تھی تو ایک دوسرے کے خلاف ان کی شعلہ بیانیاں، وہ بیان بازیاں، وہ محض تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن حقیقت یہ کہ اندر سے تو یہ ایک ہی ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں مافیا تو ہمیشہ اکٹھا ہوتا ہے، مفادات اس کے اکٹھے ہوتے ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں چاہے چینی کا بحران ہو تو نکالیں، ابھی آپ گوگل کریں، چیٹ جی پی ٹی کریں تو آپ کے سامنے جن جن شوگر ملز آئیں گی وہ کس کی ہیں، یا جس طریقے سے بینکوں سے لون لیا گیا اور پیسے کس کس کی حکومت میں معاف کیے گئے ہیں. اور پھر یہ بتائیں نا کہ وہاں پہ میں جس طرح ججز کی بات کی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو صرف نام بدل گئے ہیں، نظریہ بھی جو پیپلز پارٹی کا تھا، جو بھٹو کا تھا، وہ تو ختم ہو گیا. وہ تو اب وہ بھی نواز شریف صاحب تو ایک جرنیل کی اسی پیداوار طرح ہیں. تو پھر نواز شریف کا بھی ایک بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ تو اس نے بوٹ کو عزت دے دی پھر تو اوکے۔ بیانیہ ختم ہو گیا. اگر وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تو شاید نواز شریف کی یہ حالت نہ ہوتی جو ابھی بیچارہ اپنی سیٹ بھی ہار چکا ہے اور اس کے لیے بھی منتیں ترلے، اور بیٹی 17 سیٹوں پہ جس طریقے سے پوری حکومت کھڑی ہے. تو اگر وہ بوٹ کو نہ عزت دے دے تو شاید وہ گورنمنٹ میں تو نہ ہوتے. لیکن اس نے جا کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور پھر جا کے ووٹ کو بھی عزت دی تو پھر وہ کیسز بھی ختم، سب کچھ ختم. تو صرف اور صرف صحیح۔ ایک اقتدار کی کرسی کو پانا ہے. ملک کے حوالے سے کسی کی سوچ نہیں کہ ملک کو کس بہتری کی طرف لا جانا. آپ مجھے بتائیں صرف ایک مہینے میں آپ کے 3 لاکھ نوجوان، جو پڑھے لکھے نوجوان، جو ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، پڑھے لکھے آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ تھے، وہ صرف ان پچھلے مہینے میں گئے گلف کنٹری. کیوں گئے؟ سسٹم نہیں ہے. مہنگائی آپ کی کہاں پہنچ گئی ہے. آپ دیکھیں ایک خاتون جو کہتی ہے میں سب کی ماں ہوں، ایک مگ اس نے اٹھایا دادی اماؤں کا،
وہ پھرتی رہتی ہے جاپان کی سیر سپاٹے میں پھری، کون سا جاپان سے کون سی ٹیکنالوجی لا رہی ہے؟ پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ میں ملک میں سیلاب آیا، تباہ کاری ہوئی، پورا KP تباہ ہو گیا ہے، آپ ادھر نہیں گئے، ادھر بھی خالی چیک آپ نے لوگوں کو دے دیے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو سیلاب کی اشارے جو مل رہے ہیں آپ کو پنجاب میں، تو سب دیماں ایک پورا ٹبر لے کے گئی ہے، 40 بندوں کو لے کے گئی ہے گھمانے پھرانے، وہ پیسہ بھی آپ کا میرا ہے۔ سر پھر جا کے آپ پنجاب کے ایگزیکٹلی ہاسپٹل کی بات کر لیں، ادھر دیکھیں میڈیسنز نہیں ہے، آٹا آپ کا مزید مہنگا ہونے والا ہے، گیس آپ کا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو انہوں نے اگر یہ آئے، آپ نے آپ کو ریلیف دیا ہے نا، آپ نے کروڑوں کے اربوں کے کیسز نیب سے ختم اچھا، کروائے۔ سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ مریم صاحبہ جب جاپان گئی ہیں تو وہ اپنے ساتھ 50 لوگوں ساتھ لے کے گئی ہیں، اور پھر جو رقم آ رہی ہے اس میں 16 کروڑ کا خرچہ آ رہا ہے، ہوں۔ تو وہ کہہ رہی کہ نہیں، یہ سرکاری سارا خرچہ تھا، ہم سرکاری دورے پہ گئے ہیں، تو پھر 16 کروڑ تو ایک اس کو سرکاری آپ دورہ کیسے تو دیکھتے مجھے ہیں؟ یہ بتائیں کہ سرکاری دورے میں ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ سرکاری دورے اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ آج دوسرا ہفتہ ہے اور 5 دن کا دورہ تھا 5 کا تقریباً۔ دورہ تھا، اور ہاں، میرے خیال میں زیادہ ہو گیا، زیادہ ٹائم ہو گیا ابھی۔ آج 10واں دن ہے۔ ٹھیک ہے، اور جی پھر مجھے یہ بتائیں کہ اتنا سارا ٹبر جو 40 لوگ سے زائد ہے، آپ اگر ٹک ٹاک پہ دیکھیں، کیونکہ حکومت تو ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے، سارے پولیس سارا نظام ہے ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے، تو ٹک ٹاک پہ اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز کے پاس ایک مگ ہے، یہ اتنا سا مرتبہ اس نے اٹھایا ہوا ہے جو پھرتی رہتی، پتہ نہیں اس میں کون سی جادو کی لسی پڑی ہوئی ہے، اس میں گھونٹ وہ لیتی ہے، لیکن بہرحال آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بڑے صوبہ کس قسم کی نکموں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پھر میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو محسن نقوی جن کا اپنا بندہ ہے، اس کا چینل ہے CT24 ہے، پتہ نہیں جو بھی ہے، وہ 25 ہے، 26 ہے، جو بھی ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ 16 کروڑ روپے آپ نے ہوا میں اڑا دی ہے۔ آپ وہاں سے لائی کیا، کس سے ملاقاتیں ہوئی؟ جن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کل ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اب ایک تصویر لگی ہے جہاں میں ملاقات ہو رہی ہے، تو اس میں مریم نواز کی اپنی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یعنی جاپان میں بھی اس نے اپنی تصویریں لگائی جن جاپانیوں سے ملاقات کر رہی ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ کون جاپانی کتنے بڑے عہدے پر براجمان ہے۔ تو بہرحال اس کے چاچا بھی گئے تھے وہاں سے بھی، وہ صرف او کی ٹیکنالوجی لے کے آئے تھے، اب یہ ای کی ٹیکنالوجی لے آئے گی، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ اچھا سر، ایک بڑا اہم سوال ہے جو سلمان اکرم راجہ کی طرف سے استعفوں کی خبریں آ رہی ہیں، یہ ایک بڑی تشویش پائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ جو ان کا جنرل سیکرٹری ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے، اور ہیں بھی وہ حلیمہ خان کے بڑے قریب۔ اور دوسرا سوال میرا ایڈ کر لیجئے گا کہ جو سلمان اکرم راجہ وہ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر ٹکتا کوئی نہیں ہے، پہلے عمر ایوب صاحب تھے اس عہدے میں، پھر اس سے پہلے میرے خیال سے اسد عمر صاحب تھے، اور اب جے ہیں، تو یہ کیا دیکھیے جی، ہے؟ اسد عمر تو ایک الگ چیز معاملہ تھا، اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب پولیٹیکل فگر نہیں ہے، آپ یہ اندازہ لگا لیں، قانونی وہ ہے، یعنی ماہر ہے، تگڑے قسم کی سلجھو انسان ہے، پڑھے لکھے جی انسان ہے۔ تو ایک طرف تو برڈن تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بوجھ ہے اس وقت، آپ کو ہر قسم کی دھمکیاں بھی آتی ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کو دھمکیاں آ رہی ہیں تو ان کو تو آئیں گی۔ جی تو دوسری جانب اختلاف، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ علیمہ خان نے بھی کلیئر بھی کیا کہ وہ میرا فیملی ممبر ہے، تو اور پھر آپ کو پتہ، سے پہلے بھی انہوں نے تقریباً 2 مہینے پہلے بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اس استعفے کے بعد عمران خان نے اس کو منظور نہیں کیا تھا، تو میرے خیال میں یہ جس تیسرا پوزیشن پہ استعفیٰ ہے بالکل۔ تیسرا ہے، یس، ہاں، لیکن وہ عمران خان نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کو عمران خان ایکسیپٹ کر دے، لیکن تو پھر اس اگر کے اگر راجہ صاحب استعفیٰ ہی دیتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ دے دیں، یہ کیا طریقہ کہ سوشل میڈیا پہ بار بار آپ ایک چیز اپلوڈ نہیں، کر رہے ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ڈائریکٹ استعفیٰ نہیں ہوتا ہے، استعفیٰ منظور ہوتا ہے، میں نے استعفیٰ دیا ہے نا، مجھ سے کال مانگا ہے استعفیٰ، تو میں نے دے دیا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، قصہ ایسے ختم الطاف ہو گیا۔ حسین نے بھی پھر بہت سارے استعفے دیے تھے دیکھیے جی، عوام کو شو کروانے کے الطاف لیے۔ حسین ایک ڈیفرنٹ کردار ہے، اس وقت تحریک انصاف کو الطاف حسین سے کمپیئر نہیں کر سکتی ہیں۔ پھر دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنا بڑا عہدہ ہے، تو اس سوشل میڈیا پہ آپ نے پہلے لیٹر، کیونکہ پہلے انہوں نے لیٹر دیا ہے، سوشل میڈیا پہ بعد میں چیزیں نکلی ہیں، صحافیوں کو پتہ چلا ہے، پھر بعد میں چیزیں آئیں کہ بھئی میں اس رسپانسبلٹی کی، وہ سب لوگ کرتے ہیں کہ بھئی میں اس رسپانسبلٹی کو نہیں اپنا سکتا۔ یہ تو بہرحال ان کی پارٹی کا معاملہ ہے، میں ان کی پارٹی کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ناٹ اے سوٹیبل پرسن فار دس سننے میں آ پوزیشن۔ رہا ہے کہ یہ جو استعفیٰ ہے، یہ پہلے استعفوں کی خبریں نہیں تھی، یہ اس لیے ہے کہ یہ ضمنی انتخابات کی وجہ سے، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ ہمارے ڈی سیٹ ہوئے، آپ ان کی سیٹوں پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور کل جب سلمان حماد اظہر نے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، تو انہوں نے اپنی جگہ کوئی اپنا ترجمان مقرر کیا، تو نہیں، سلمان انہوں نے اکرم اپنا راجہ کی بھانجا مرضی کیا۔ تھی جی، ہاں، سلمان اکرم راجہ کی مرضی تھی کہ میں اس سیٹ پہ لڑوں، جب انہوں نے اچھا، حلیمہ خان صاحبہ سے مجھے شیئر کی، اسٹوری کا نہیں پتا ہے، تو مجھے حلیمہ اسٹوری خان کا نہیں صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ کیسے لڑ سکتے ہیں یہ الیکشن، خان صاحب نے تو منع کیا ہے۔ نہیں، میرے خیال میں فی الحال تو عمران خان نے اس
کہانی تو تب سامنے آئے گی جب ساری چیزیں سامنے آئے گی. سر اب उनकी آپ बहनें بتا फिर رہی अगर ہیں सामने आई हैं لیکن तो بہن نے تو ابھی جو بات کی ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے. شاید آپ کو جو ملی ہے خبر مجھے نہیں پتا, اس کا علم نہیں ہے. ابھی بہن نے انہوں نے اس چیز سے کہا کہ ہمارے پالیٹکس سے ہم اپنے بھائی کے لیے جو کر رہے ہیں ہم اس کے لیے جدوجہد کریں, پولیٹیکل چیز سے ہمارا کوئی एग्ज़ैक्टली تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں کہ فی الحال یہ چل رہا ہے, کیونکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے اندر کہ بھئی ہم نے, کیونکہ ابھی 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے جس میں ساری سیٹیں تو تحریک انصاف ان کے ساتھ کیا ہوا, جو جیتے ان کو سب کو 10 10 سال کی قید ہوئی, سب کو نااہل کر دیا گیا. تو میرے خیال میں اگر وہ پنجاب میں لڑتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو مزید پھر نقصان ہوگا. بیٹر ہے کے پی کے پہ اپنا فوکس کریں, اور کے پی کے میں جو معاملات ہوئے ہیں, جو الیکشن ہونے ہوئے ہیں, تو اس پہ اگر وہ فوکس سر کرے تو اس کا فائدہ. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اپنے اندر توڑ پھوڑ ہے یہ عمران خان کو زیادہ کمزور کر رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان نے کہا مثلا عمران خان نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن آپ لوگ نہیں وہ کریں گے, تب بھی اس پہ عمل ہوا. انہوں نے کہا بل پیش نہیں کریں گے, بل پیش کرنے کے بجائے پاس بھی ہو گیا. اب ضمنی انتخابات کا انہوں نے کہا تو وہ بھی لوگ لڑ رہے دیکھیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, عمران خان خیر کمزور ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان ڈائریکٹ عوام کے ساتھ جڑے ہیں. یہ جو آپ کو چھوٹے موٹے وکیل نظر آتے ہیں, یہ جو پبلسٹی ان کی ہو جاتی ہے, پھر یہ گالم گلوچ فرسٹریشن پہ آ جاتے ہیں, جو اپنے آپ کو کچھ ایگزیکٹلی لیڈر سمجھتے ہیں, پھر وہ بیچاروں کو جب کوئی پوچھتا نہیں ہے تو فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہے. انسان کی فطرت ہے, جب آپ کو فیم ملتا ہے اور فیم دھڑکن آپ اس گر جاتے ہیں تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے, پھر آپ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. بالکل تو آپ کی بات درست ہے, پی ٹی آئی کے اندر اختلافات بہت زیادہ ہیں, کیونکہ نئے لوگ بھی ہیں, جو ریئل لوگ ہیں وہ تو شاید چھپے ہوئے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. جو عمران خان چاہتا ہے بہت ساری چیزوں پہ فیصلے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے باہر جو بہت سارے لوگ ہیں تقریباً کمپرومائز ہیں, اور کمپرومائز شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہے ہماری طرح, ان کی بھی فیملی, ان کے بھی بچے ہیں, جس طرح تکلیف انہوں نے سہی ہیں صحیح شاید ہے. کسی پارٹی نے نہ سہی ہوں ابھی تک. تو مجھے جو تاریخ میں علم ہے, جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو کسی کی بہن بیٹی جو ہوتی ہے وہ بڑی عزیز ہوتی ہے, اس کی عزت. آپ کو بچہ, معصوم سے بچے کے گوشت کا لوتھڑا بھی آپ نکال رہے ہیں, ابھی اس قسم کی چیزیں بھی, ظلم بھی ہوا ہے. تو ایسے میں یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہاں یس, ابھی جب لیڈر اندر ہے, لیڈر تک بات نہیں پہنچ رہی, لیڈر کی بات عوام تک نہیں پہنچ رہی, اور اس پر مان و عین اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے, تو اختلافات تو ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نواز شریف صاحب جب آپ کو پتا ہے, یا بینظیر صاحبہ جب باہر گئی تھی, تو اس کی پیپلز پارٹی میں کتنے ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی, کتنے گروپس بنے تھے, پیٹریاٹ بنا تھا, اور گروپس بنے تھے, شیرپاؤ بنا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, وقتی طور پر ہوتی ہیں, لیکن لوگ ایک لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں. اور میرے خیال میں عمران خان کے حوالے سے عوام اور عمران خان کے اندر جو ایک رشتہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی اور تک بھی مضبوط اور ہے. جو بات آپ سر کر رہے ہیں اسی حوالے سے انصار عباسی صاحب نے اپنے کالم میں کل ایک چیز انہوں نے ایک مشورہ دیا عمران خان کو کہ آپ لوگ معافی مانگ لیں, اور میرے خیال سے جو آپ لوگوں کا سوشل میڈیا ہے, ٹویٹر ہے, یہ آپ لوگ ہاں, نا انصار عباسی کا ٹویٹر میں نے پہ, دیکھا تھا. ہاں انہوں نے, دیکھیے معافی جو وہ سر انہوں نے دوسرا, اس حوالے سے کہا نا, انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ جو آپ لوگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بہت بے لگام ہے, ٹویٹر پہ گالیاں دینا, ایک دوسرے کو گالی کے کلچر کو پروموٹ کرنا. تو اگر آپ لوگ اس چیز کو کنٹرول کر لیں تو جو دیکھیے عمران انصار عباسی کس کا وہ ہے, ڈاکیہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. جہاں سے اس کو ڈاک ملتی ہے وہ وہی بتاتا ہے نا, ٹھیک ہے. اسی طرح سہیل وڑائچ جو ایک سیاسی لیڈر سے معافی منگوانے کے چکر میں تو خود آ کے معافی مانگ رہا ہے. تو یہ تو اس وقت جو آپ کے جو صحافی ہیں, اور جس طریقے سے ان کو جو تکلیف کہیں سے ہو رہی ہے, جو کہ میڈیا تو آپ نے کنٹرول کر دیا ہے, سوشل میڈیا کنٹرول نہیں, اور آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں, آپ کی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, تو ایک تکلیف ہے کہ پھر اس کو گالم گلوچ بریگیڈ کے ساتھ آپ کر لیتے ہیں. بے شک گالیاں نہیں دینی چاہیے, ایک زبان ایک طریقے سے, لیکن سوشل میڈیا سب سے بڑی تکلیف ہے, یہ یاد رکھیے گا, اس حکومت کے لیے اور اس حکومت کو لانے والوں کے لیے. تو پھر اس قسم کے پیغامات ان کے تھرو دیے سر جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سوشل میڈیا بے لگام ہے, جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں گالیاں دیتے ہیں فوج کو, یہ آپ کو عمران دی ہیں, خان کے لیے نئی مشکلات پیدا کر رہی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. گالیاں میں نہیں دیکھی کہ میں نے کسی کو ایسے ماں بہن کی گالیاں, ہر ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں ماضی میں آپ نے کئی اخبار اگر آپ اٹھائیں تو کیا نواز شریف صاحب جو ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کیا کہتے تھے, شیخ رشید اس وقت اس کی پارٹی کے بندے تھے, وہ کیا کہتے تھے, بینظیر بھٹو جہاں سے گزرتی اس کے حوالے سے کیا ہوتا تھا, یہ شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں. پھر میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں, بہت ساری چیزیں. ہاں ورکر کی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے, پولیٹیشین کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ عالیہ حمزہ نے کسی کو گالی دی ہے, علی امین گنڈاپور کے ٹویٹ سے کسی کو گالی ملی ہے؟ ورکر کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, ورکر ہر ایک پارٹی کا ورکر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے لوگ جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں, کل نواز شریف صاحب نکالے نا ٹویٹ, ابھی آپ جب جائیں گھر اپنے تو یوٹیوب پہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے ہرمیت سنگھ کو کیا کہا تھا. اس وقت میں پٹواری تھا,
ٹھیک ہے؟ اچھا، اس وقت نواز شریف صاحب نے مجھے ہاتھ جوڑے تھے کہ سنگھ صاحب میرے لیے دعا کرنا، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ تب ہم جب وہ مظلوم تھے، تب اس کے لیے جب ہم آواز اٹھاتے تھے تو پی ٹی اے والے ہمیں گالیاں دیتے تھے کہ یہ پٹواری ہیں۔ جب کسی پر زرداری کو جیل میں ڈالا گیا، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، تب ہم جیالے لوگ ہمیں کہہ تھے یہ جیالے ہیں۔ تو ہم پر تو تنقید ہر قسم، اس وقت ظلم ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خان مظلوم ہے، اور میں تاریخ میں جس پر ظلم ہوتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، مظلوم کے حق میں کھڑا ہوتا ہوں، ظالم کے خلاف آواز اپنی بلند کرتا ہوں، بیسک ایک صحافی۔ تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ گالیاں یہ جو انصار عباسی جیسے لوگ جو آرٹیکل ان سے لکھوائے جاتے ہیں اور پھر لکھوا کے پھر ان سے بیچاروں سے معافی منگوانے کی بھی بات کی جاتی ہے، پہلے لکھواؤ، جب اس کا الٹا اثر پڑ جائے تو پھر اس کو کہو کہ یہ اچھا ہم پھر نے، آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل وڑائچ نے جو کالم لکھا وہ بھی کسی نے لکھوایا؟ ظاہری بات ہے لکھوایا گیا تھا، جب اس کا الٹا اثر پہ گیا تو پھر انہوں نے کہا، میں نے تو نہیں کہا کہ عمران خان معافی مانگے۔ نہیں، آپ آرٹیکل اس کا پڑھ لیں پھر آپ کو انہوں انداز نے ہو کہا اس جائے آرٹیکل میں نے لکھا ہی نہیں معافی گا، آپ مانگے۔ پڑھ لیں تو پھر سر میں نے بھی پڑھا، اچھا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میرا ایک اپنا تجزیہ ہے، مطلب تو یہ فیلڈ تجزیے مارشل نے میں نہیں آپ کہا۔ اشارہ، دیکھیے تجزیہ تب آپ کرتے ہیں جب آپ کسی بڑے فگر کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بات چیت میں کیا ہے، یعنی بات چیت میں بار بار اشارہ کیا کرتا ہے، کس طرف کرتا ہے، تب پھر اس کا آپ تجزیہ نچوڑ نکالتے ہیں، پھر اس نچوڑ کو آپ الفاظوں میں پروتے ہیں، لڑی میں پروتے ہیں، اور پھر جا کے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایز اٹ از آرمی چیف نے جو کہا وہ آپ صحافی ہیں، آپ اپنے صحافتی انداز میں اس کو آگے پیش کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہمیں بھی پتہ ہے، شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ معافی کی باتیں کس کس ذریعے کس طریقے سے ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، اور کل بھی ایک بڑے اہم امپورٹنٹ شخص نے کہا تھا جی، ان کے کہ بھیا آپ اگر معافی تلافی کر لیں، تھوڑا بہت پچھتاوا کر لیں تو پھر بھی بات چل سکتی ہے۔ اب معاملہ تھوڑے بہت پچھتاوے پہ بھی آ گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نئے کالم میں کل انہوں نے پھر 18 لوگوں سے معافیاں مانگی، اور پھر وہ معافیاں جو کہ وہ معنی خیز معافیاں ہیں، اور وہ جو میں سن رہی تھی منصور علی خان کا ایک ویلاگ، تو انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ صاحب معافی مانگ رہے ہیں، لیکن جو معافیاں جو کہ وہ معنی خیز ہیں، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے، انہیں دیکھیے جی، شرم میں آنی خیر چاہیے ہر کہ ایک بندے ان کا کی اپنی ایک صحافتی سوچ قد بڑا ہوتی ہے۔ ہے، اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ منصور کو بھی اللہ بھلا کرے، وہ بھی بڑا اچھا صحافی ہے، اور جس طریقے سے خبروں کو عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ خبروں میں کیا بدلاؤ لانا ہوتا ہے، کس طریقے سے بیان پیڑ کرنا ہوتا ہے۔ سو بہرحال میں نہیں، صرف یہی آپ کا کہوں گا، کیا اوپینین ہے کہ میں کیا کہوں کہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے یہ سب کچھ کیا تو ایویڈنس لائیں، عدالتوں میں پیش کریں، پہلے عدالتوں سے ہی 26ویں ترمیم ہٹائیں۔ ایک ہتھوڑا آپ نے جو چیف جسٹس کو جو ایگزیکٹلی غیر آئینی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، چیف جسٹس تو یہ نہیں ہے، ریئل میں تو یہ نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ عدالتوں کو ٹھیک کریں، پھر آپ اپنے سی سی ٹی وی کیمرے، وہ آپ کے پاس ویڈیوز ہوں گی نا، ویڈیوز تو ویسے ہی لوگوں کی ویڈیوز تو آپ لیک کر لیتے ہیں، تو ویڈیوز تو آپ کے پاس ہوں گی کہ کون کون اس جرم میں شریک ہے، اس کو سزا دیں، پھر اچھی سہیل بات ہے۔ وڑائچ کے خلاف پیکا ایکٹ استعمال ہونا چاہیے، بالکل کیا ہونا کیا چاہیے، اس کہتے نے ہیں غلط آپ؟ بیان ہی کی ہے، ہونا چاہیے، معافی تلافی سے کام نہیں چلے گا۔ جب ہم پہ پیک ایکٹ لگایا گیا بغیر کسی غلط خبر جو میں نے دی ہے، وہ اس خبر پہ میں سٹینڈ کرنے کو تیار ہوں۔ جب میرے جیسے بندے پہ مقدمے بن سکتے ہیں تو وائی ناٹ سہیل وڑائچ؟ بہت شکریہ سر، آپ نے تھینک وقت یو، دیا، تھینک یو بہت سو شکریہ۔ مچ۔